हेलो अस्सलाम वालेकुम। हाँ जनाब, मैं अमीद बलोच 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 हूँ। मेरे पास एक स्टडी पुरानी डिग्री दाऊद इंजीनियरिंग कॉलेज और जो NID यूनिवर्सिटी की वो भी है। सो इस वजह से मैं अपने आप को साथ में एक वो इंजीनियर भी चिपका देता हूँ कि इंजीनियर अमीद बलोच। अच्छा, मैं अभी जो अपने जो व्यूज़ यहाँ पे जो मैं रख रहा हूँ, तो इसमें मैं ये जो व्यूज़ होंगे या जो मैं एक डिस्कशन यहाँ पे दोस्तों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, उसमें आप लोग ये नहीं समझें कि मैं किसी पार्टी की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। आप लोग ये नहीं समझें कि मैं किसी के बिहाफ पे बात कर रहा हूँ। ये जो जितने जो व्यूज़ हैं उसके मेरे अपने व्यूज़ हैं या पॉलिटिकल एक छोटा सा एनालिसिस है, उनके तमाम तर जो ज़िम्मेदारी कोई मैं नहीं कह रहा हूँ। लेकिन इसमें यही है कि मैं अपना थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन इस तरह करा दूँ कि मैं शुरू में जो हमने स्टार्ट लिया BSO से बलूचिस्तान ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें शुरू में मैं यहाँ जब दाऊद इंजीनियरिंग कॉलेज में हमारा एडमिशन था, इसके बाद यहाँ पे जो NID के दोस्त थे उस वक्त कराची की सूरत हाल ये था कि ये NID यूनिवर्सिटी में और दाऊद इंजीनियरिंग कॉलेज में और बलूचिस्तान की भी सीटें थी। इस हवाले से यहाँ पे अच्छे खासे जो बलूचिस्तान के लोग भी थे। तो उस वक्त मामला यहाँ पे इस तरह शुरू में जो BSO का जो मैं इनिशियली मेंबर, उसके बाद दाऊद इंजीनियरिंग कॉलेज का शुरू में यूनिट सेक्रेटरी, और उसके बाद मैं फर्स्ट टाइम जो यहाँ जो कैबिनेट बना, मैं उसका जॉइंट सेक्रेटरी बना, जिसका जो हमारा दोस्त जो हाफिज़ ओत, सब दोस्त उसको जानते हैं, वो आजकल रिटायर है, और उसमें जनरल सेक्रेटरी हमारा अब्दुल्ला बलोच वो था। तो इस तरह यहाँ पे हमने स्टार्ट लिया, यहाँ पे हमारी एक्टिविटीज़ होती रही। बाद में यहाँ पे सिचुएशन इस तरह, बाद में सूरत मामला इस तरह आगे बढ़ता गया। तो ऐसे टाइम यहाँ पे फिर मैं सेंट्रल कमेटी का मेंबर भी बना BSO का, और बाद में कराची जोन का भी प्रेसिडेंट और उसका मेंबर भी। तो उस वक्त हमारा जो शुरू में जो हमारा था यहाँ पे चेयरमैन राज़िक बुगटी शहीद, जो अब इस दुनिया में नहीं है, किन हालात में शहीद हुआ उसको मैं यहाँ पे डिस्कशन नहीं लाऊंगा। या इसके अलावा हमारा जो दोस्त राज़िक बुगटी के बाद अबीब जालिब, वो हमारा यहाँ पे चेयरमैन रहा। इस तरह यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ होती रही। ये आप यही समझें कि वो टाइम वही टाइम है जो ज़ियाउल हक का टाइम है, वही टाइम है जो अमीद बलोच शहीद वो एक मामले पे अरेस्ट भी हुआ था, और वहाँ पे उसको हैंग भी किया गया वहाँ पे मच में। और उस हवाले से यहाँ पे कराची में थ्रू आउट बलूचिस्तान में यहाँ पे अच्छे खासे डिमॉन्स्ट्रेशन हुए, बहुत सारे दोस्त पकड़े गए, जेलों में बंद भी हुए। तो ये मामला इस तरह चलता रहा। बाद में सिचुएशन इस तरह होगी कि यहाँ पे जो पार्टीज़ थे उसमें यहाँ पे एक तरफ प्रोग्रेसिव यूथ मूवमेंट बना, दूसरी तरफ फिर बलूचिस्तान में BNM बलूचिस्तान नेशनल मूवमेंट, जिसका डॉक्टर रईस साहब वहाँ पे सदर हुआ। तो यहाँ प्रोग्रेसिव यूथ मूवमेंट जो बना, तो इसका प्रेसिडेंट हमारा रुस्तम एडवोकेट, जो आजकल रिटायर भी है, मल्लिर का है, सब दोस्त उसको जानते हैं, वो उसका प्रेसिडेंट रहा। और एक और हमारा दोस्त जो इस दुनिया में नहीं है, वो सेक्रेटरी जनरल जो डॉक्टर फैज़ शाह हाशमी, वो सेक्रेटरी जनरल में मेरा होता उस वक्त मरकज़ी नायब सदर। तो खैर ये मामला चलता रहा। इस तरह पॉलिटिक्स वो है। फिर आखिर टाइम में जो अभी जो हमारी प्रेजेंट पोजीशन ये है कि मैं नेशनल पार्टी का एक अदना सा सिंपल सा एक मेंबर हूँ, उसमें एक वर्कर में हूँ, उसमें हम काम कर रहे हैं। किस हद तक हम हमारी जो एनर्जी है या जो हमारा सोच है, हम उस चीज़ को लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो बहरहाल जो पॉलिटिक्स का जिसमें बहुत दफ़ा वो नेल्सन मंडेला को मैं नहीं भूलता हूँ, या जो बहुत सारे जगह जो हम मिसाल देते हैं कि नेल्सन मंडेला का जो उसने जो किताब लिखा हुआ लॉन्ग वे टू फ्रीडम, वो जदोजहद का एक बहुत लंबा रास्ता। और ये आप सब दोस्तों के इल्म में जो ANC तकरीबन आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन वाज फॉर्म्ड 1912 में। बाद में जो नेल्सन मंडेला प्रेसिडेंट बना वगैरह वगैरह। खैर वो एक ये मामला है। इसके अलावा थोड़ा सा मैं अपना एक और अपने पोजीशन थोड़ा सा बता दूं कि यहाँ पे जब हम नेशनल पार्टी में हुए, कुछ टाइम के बाद में मरकज़ी नायब सदर रहा फ्राम सिंध, फिर सेकंड टाइम फिर अगेन मरकज़ी नायब सदर, फिर सिंध से, फिर सेंट्रल कमेटी का मेंबर।
تو اس طرح سے جو مرکزی جو میں کابینہ میں یا سینٹرل کمیٹی میں تقریباً اپروکسیمیٹ 9-10 سال رہے وہاں پہ. تو ابھی جو پھر کنونشن ریسنٹلی ہوا ہے تو ذرا الیکشن ہوئے. الیکشن کے بعد جو ہماری پوزیشن اس وقت میں پارٹی کا ایک سمپل ممبر ہوں, اور اس میں جو میں ویوز رکھ رہا ہوں, اس میں ویوز کا میں نہ کسی کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں, نہ کسی پارٹی کو میں ریپرزینٹ کر رہا ہوں. اس وقت جو جتنے جو ویوز ہیں میرے اپنے پرسنل ویوز ہیں, اور وہ جو میرے جو ویوز ہیں وہ ذرا جو سچویشن ہے جو اس کو میں سمجھ پا رہا ہوں کہ اس معاملے کو چلنا کس طرح چاہیے اور پارٹیاں کس طرح آگے بڑھیں گی. اس کے علاوہ میں ایک اور چیز میں نہیں کروں. ریسنٹلی جو ہمارا ایک بہت ہی پیارا سا نظریاتی پولیٹیکل سیاسی ورکر وہ ہم سے جدا ہوا, اچانک ہی جدا ہوا, ڈاکٹر کور خان. اگر اس کو لمبی عمر ملتی تو شاید وہ اپنا جو اس کا جو رول تھا, جو پولیٹیکل رول تھا, وہ زیادہ یہاں پہ وہ آگے بڑھا سکتا ہے. بہرحال زندگی جو موت ہے وہ ظاہر انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے. ابھی جو میں اتفاق یہ ہوا کہ میں تھوڑا سا ڈاکٹر کور کے بارے میں زیادہ نہیں کہوں گا, صرف اتنا کہوں گا کہ جس دن رات کو جو واقعہ ہوا تقریباً اپروکسیمیٹ 8-9 بجے رات کو, تو میرے خیال میں کوئی 6:30 بجے ایسا 6 بجے 6:30 بجے 2-3 گھنٹے پہلے میں اور ڈاکٹر کور خان گپ شپ کر رہے تھے. اس نے کہا تھا میں بھی کراچی ہوں, میں نے کہا میں بھی کراچی میں, کچھ دن کے بعد یہاں پہ ہماری ملاقات ہوگی, پھر گپ شپ کریں گے یا جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہوں گے ہم اکٹھے کریں گے. لیکن 2-2.5 گھنٹے کے بعد رستم کا جو میں نے کہا تھا آپ کو ذکر کیا کہ وہ ہی واز اے پریزیڈنٹ آف پروگریسو یوتھ موومنٹ, اس نے فون کیا کہ ابھی آپ کو پتہ ہے کیا لیٹسٹ خبر ہے؟ میں نے کہا نہیں, میرے علم میں نہیں کوئی, اور کیا خبر ہے؟ کہتا ہے وہ ڈاکٹر کور خان کبھی دنیا میں نہیں رہا. میں نے کہا 2-2.5 گھنٹے پہلے ایسے میری گپ شپ ہوا تھا. تو بہرحال پھر رستم نے مجھے کہا کہ فوراً یہ کوئی میسیج وغیرہ فلوٹ کر دیں میڈیا میں تاکہ سب دوستوں کو پتہ چلے. تو جب میں ذرا میسیج بنانے میں کوئی 10-15 منٹ لگ گئے. جب میں نے فلوٹ کرنے کے بعد جب میں نے دیکھا سوشل میڈیا, وہ تو آلریڈی فلڈڈ, جو اس کا بولیں کہ اتنا زیادہ وہ آ رہا تھا کہ جس طرح وائرل, جو اس طرح خبر بڑھ رہا, وہ سب کو افسوس ہوا. ہمارا ظاہر ہم نے جو اکٹھے کام کیا تھا اس کے ساتھ, اور بہرحال ایک معاملہ. اچھا دوسرا, ابھی میں زیادہ اپنے ان معاملات کے بجائے میں تھوڑا سا ابھی آگے بڑھوں گا. جو میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں ایکچولی ابھی یہ سلسلہ شاید اگر ہمیں ٹائم ملا یا اگر ہمیں شاید ہم اس معاملے کو اور آگے اور ہم وہ کر کے اس کو لے جائیں. میرا اپنا خیال ہے جو میں ابھی بات کروں گا سمپلی پارٹی پہ, تھوڑا سا پارٹی کا میرا اشارہ کسی پارٹی کی طرف سے نہیں ہے. جو بھی پارٹیاں ہیں وہ اپنے حوالے سے جو کام کر رہے ہیں, ظاہر ان کی جو لیڈرشپ ہے, ان کا جو پروگرام ہے وہ اپنے حوالے سے کریں. لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ پارٹی کیسا ہونا چاہیے, ہمیں کیسا پارٹی چاہیے. میں کسی پارٹی کی طرف اشارہ بھی میرا نہیں ہے, کوئی دوست اس کو ایسا نہیں سمجھے. میرے خیال اپنا یہ ہے کہ بلوچستان ابھی جس سچویشن سے گزر رہا ہے, بلوچستان اس وقت واقعی ریئلی ان سخت کریٹیکل کنڈیشن میں. اور اگر یہاں کے جو حکمران ہیں, یہاں کے جو اسٹیبلشمنٹ کا بار بار ذکر اس لیے آتا ہے کہ ایکچولی یہاں کا جو حکمران ہے یا جو اختیار ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ہے. یہاں پہ جو پریزنٹلی جو گورنمنٹ ہیں, چاہے آپ فیڈرل لیول پہ آپ دیکھیں, پروونشل لیول پہ دیکھیں, تقریباً معاملہ اسی طرح کے ان کے اختیار میں ہے. میں میرا اصل خان کا ذکر نہ کروں تو مناسب نہیں رہے گا. اصل خان کا میں ظاہر ہے اس کے جانے سے جو ایک مضبوط آواز, ایسا آواز واقعی یہاں پہ سارے جو پاکستان میں وہ اس کی جو کمی محسوس کر رہے ہیں, یا اس کو ابھی اگر اسمبلی میں ہوتا, وہ اگر زندہ ہوتا تو ظاہر ہے یہاں پہ ایسی سچویشن تھی کہ واقعی مرکزی حوالے سے ایسا لیڈرشپ چاہیے جو باتوں کو رکھ بھی سکے, بولڈلی رکھ سکے. اور آخر ٹائم میں ظاہر میرا اصل خان کا اس طرح ایک پروجیکشن ہوا. مجھے ایک میٹنگ یاد ہے یہاں پہ وہ, جس میں بہت سارے لیبر آرگنائزیشن اور بہت سارے جو یہاں پہ جو کانفرنس یا باقی پارٹیوں کے جو لوگ تھے, ان کے جو ویوز اس طرح تھا کہ میرا اصل خان آپ کے جو اسپیچ کے بعد, وہ اسپیچ آپ نے جو پریزنٹ کیا تھا وہاں پہ, اس کے بعد آپ یہی نہیں سمجھیں کہ آپ صرف بلوچوں کے لیڈر ہیں, بلکہ آپ یہی سمجھیں کہ پاکستان میں جتنے جو اپریسڈ لوگ ہیں, یا پاکستان میں جتنے جو قوم دوست لوگ ہیں یا پروگریسو لوگ ہیں, آپ سب کے ان کے لیڈر بن کے ابھریں گے. لیکن بڑا ٹائم نہیں ملا اصل خان کو. اصل خان کے جو اسپیچ وہ آپ لوگوں نے سنا, اور اصل کا یہی تھا کہ یہاں پہ جو پالیٹکس اگر ہو
یہاں پہ پولیٹیکل یہاں پہ مزاحمت کی پالیٹکس ہو. وہ پالیٹکس مزاحمت کی جب ہم بات کریں گے اس کو دوست یا دوسرے دوست نہیں سمجھیں کہ ہم ملیٹنسی کی بات کر رہے ہیں, بلکہ ہم وہ جو ہمارا میرا اصل خان تک پولیٹیکل مزاحمت یہی ہے کہ وہ جو معاملات ہیں ان کو آدمی ہر سطح پہ رکھے. تو اس طرح میرا اصل خان کا جو وہ تھا, اور اس کا ایک اور وہ جو مجھے نہیں بھول رہا ہے, اس نے کہا تھا کہ ابھی پریزنٹلی یہ جو گورنمنٹ ہے اپنے حوالے سے اسمبلیاں موجود ہیں, لیکن یہ آپ یہی سمجھیں کہ یہاں پہ مارشاء اللہ ہے. وہ اس نے مارشاء اللہ کا جو لفظ استعمال کیا, اس نے یہی سمجھا کہ غیر اعلانیہ ان اناؤنسڈ مارشاء اللہ ہے. بہرحال ہم یہاں پہ ایک ایسے سچویشن میں رہ رہے ہیں. دوستو یہاں پہ جو پارٹی کی جو میں بات کر رہا ہوں, میرا اپنا ایک خیال ہے کہ یہاں پہ ایسا پارٹی جو پروگریسو پارٹی ہو, لیفٹ اورینٹڈ پارٹی ہو, اور اس پارٹی میں جو لیڈرشپ ہے وہ کلیکٹیو ہو, اس کے جو ڈیسیشن ہو ظاہر وہ کلیکٹیو ڈیسیشنز ہوں, اور اس میں وہ جو پرنسپلز ہیں جو پارٹی کے جو تکمین, اس میں یہی ہے کہ کرٹیسزم اور سیلف کرٹیسزم وہ تو معاملہ آگے چلے گا. لیکن میں نے جو آخر میں جو کرٹیسزم اور سیلف کرٹیسزم کی بات کی, یہ ایسا نازک ایشو معاملہ ہے کہ کوئی دوست اس کو کم از کم سننے میں گوارا نہیں ہے, چاہے لیڈرشپ کسی بھی سطح کا ہو. اب ہم کہتے ہیں کہ بھی یہ 3 پرنسپلز, کلیکٹیو لیڈرشپ ہو, کلیکٹیو ڈیسیشن ہو, اور یہاں پہ کرٹیسزم اور سیلف کرٹیسزم ہو, جس کا جو ہمارے سوسائٹی میں گنجائش تقریباً نہیں ہے. اگر کوئی غلطی سے ایسا کوئی حرکت کرے گا تو مے بی یو ول بی سائڈ لائن. تو ابھی دوستو یہاں پہ ایک تو معاملہ یہ, دوسرا یہ کہ پارٹی کا ہمارا یہی ہے کہ پارٹی, میں نے یہ کہا تھا, اس کے علاوہ میں یہاں پہ یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ پارٹی اس وقت آگے بڑھے گا, پارٹی اس وقت فلورش ہوگا, اور پارٹی اس وقت پبلک میں اس کی جو گروتھ ہوگا, یا پبلک میں اس کے جو روٹس ہوں گے, اس وقت اس کے روٹس ہوں گے کہ واقعی وہ پبلک کے جو ایشوز ہیں ان کو شیئر کریں. پلس ود ان پارٹی اس میں یہ ہونا چاہیے کہ ان کے جو جتنے ادارے ہیں وہ ادارے اپنا کام کریں. ادارے کا میں اس طرح اس کو تھوڑا ڈیفائن کروں گا کہ ظاہر تک یہاں کے جو جتنے جو پروگریسو لیفٹ اورینٹڈ اگر واقعی اپنے آپ کو کہتے ہیں اور واقعی اس پیٹرن پہ اگر کام کر رہے ہیں, ان کا یہ ہے کہ ان کا ٹاپ ٹو باٹم یا باٹم ٹو ٹاپ اگر ہم اس کو کہیں زیادہ بہتر ہے. اس میں یہ ہے کہ اگر ہم لے لیں فرام دا وارڈ سے لے لیں, پھر وہاں پہ تحصیل آئیں گے, تحصیل کے بعد ڈسٹرکٹ ہوگا, ڈسٹرکٹ کے بعد صوبہ ہوگا, صوبہ کے بعد جو ہوگا مرکز ہوگا. اس میں یہی ہے کہ ہر پارٹی جو پارٹی کہتا ہے کہ میں ایسا پارٹیوں کے واقعی مجھے یہاں سوسائٹی میں چینج لانا ہے, اگر اس کا مد نظر یا اس کا اگر ایم صرف یہ نہیں ہے کہ میں الیکشن میں جاؤں گا اور مجھے یہاں پہ 2-4 سیٹیں ملیں گی, میں گورنمنٹ میں آؤں گا اور میں یہ کروں گا. یہاں پہ گورنمنٹ میں لوگ بہت دفعہ گئے, لیکن رزلٹ واز کیا تھا, رزلٹ واز ناٹ, اس کو وہ قابل تعریف رزلٹ نہیں تھا کہ وہاں پہ ایسا کچھ ہونا چاہیے تھا. تو اس لیے کہ یہ جو پارٹی ہے ان کے اداروں کو سپوز وہاں پہ اگر ہم کہیں وارڈ ہے, وارڈ کا ہم یہی وہ کریں کہ بھی یہاں پہ جو جتنے جو پارٹی ہیں ان کے کتنے وارڈز واقعی میں کام کر رہے ہیں, یا وہاں پہ جو ادارے ہیں ادارے کس طرح مرکزی حوالے سے یا صوبائی حوالے سے یا کسی اور سطح پہ کام کر رہے ہیں, یا وہاں پہ یہی ہے کہ وہ اداروں میں واقعی ان کے پراپر الیکشن ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں, یا ان کی لیڈرشپ واقعی الیکٹ ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے, یا اس میں یہی ہے کہ اگر ان معاملات کے ساتھ ساتھ پارٹی کا ایک انتہائی جو امپورٹنس چیز ہے وہ فائننس ہے. آیا وہ فائنینشلی واقعی میں ساؤنڈ ہیں, یا واقعی ان کے فائنینشلی ان کے سارے ادارے کام کر رہے ہیں, اگر نہیں کر رہے ہیں تو ظاہر اٹس اے نیگیٹو. اس میں یہی ہے کہ میرا اگر صرف فائنینس کو لے لوں, میرا اپنا خیال یہی ہے کہ اگر فائنینشلی جب تک پارٹی فائنینشلی ساؤنڈ نہیں ہوگا وہ آگے کام کرنا بہت مشکل ہوگا. جب میں فائنینس کی بات میں نے بہت دفعہ کہی بھی ہے اور ابھی میں کہہ رہا ہوں, فائنینس جو ہے وہ فائنینس شوڈ اس کو انڈیویجول ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے. جو فائنینشیل جو ایشو ہے یا فائنینشیل جو میٹر ہے اس کو اداروں کے حوالے ہونا چاہیے. اس میں یہی ہے کہ اگر میں اس کو وارڈ سے لے لیں, ظاہر وارڈ ہے, وارڈ میں ہر ایک یونٹ سیکریٹری ہیں, مشاورتی ٹیم ہوگا, 5 آدمی جتنے ہوں گے, اور اسی حوالے سے اگر فائنینس ہو, فائنینس ظاہر وارڈ کا اپنا فائنینشیل وہ ہونا چاہیے. اسی طرح اگر وہاں پہ تحصیل ہیں کسی پارٹی میں, یا ڈسٹرکٹ ہیں, یا مرکز صوبہ ہے, یا مرکز ہر سطح میں جو بھی ہے فنڈ
فنڈ اداروں کے پاس ہونا چاہیے اور فنڈ اداروں کے توسط سے یوٹیلائز ہونا چاہیے. دوسرا یہی ہے کہ اگر فنڈ کو اسی طرح اگر منظم نہیں کریں گے، پھر اگر کوئی آدمی فائننس کرے گا تو پھر کیا ہوگا، پھر پارٹی کو اس کے پیچھے جانا پڑے گا. کیونکہ جو یہ ہمارا ڈاکٹر کور صاحب بہت دفعہ ایسا یہ مثال اس کا دیتا تھا کہ اگر فرض جس کے ہاتھ میں ہے، وہ بٹوا جس کے ہاتھ میں، پھر اختیار اسی کے پاس ہوتے ہیں. اس لیے ہمارا یہی ہے کہ وہ جو بٹوا ہے یا جو فرض ہے یا جو پیسے ہیں وہ کسی انڈیویجول کے ہاتھ میں نہیں ہونے چاہیے. وہ اس کو آگے اس کو اداروں کے پاس ہونے چاہیے. اس کے علاوہ میں ڈاکٹر کور کو اور ایک دفعہ کوٹ کروں گا، شاید آگے اس کو بار بار کوٹ کرنے کی ضرورت نشاد نہیں بھی ہو. دوسرا ڈاکٹر کا جو اسپیچ جو تھا ایک آخری جو مجھے یاد ہے، اس نے یہی کہا تھا کہ ریز دا کویسچن. پھر ڈاکٹر کو میں نے اس وقت تو نہیں بولا، لیکن ڈاکٹر صاحب ایسا چلا گیا، اس نے کہا تھا جہاں پہ اور کویسچن آپ لوگ ریز کریں. لیکن سوال یہی کر رہے کویسچن آپ کہاں ریز کریں گے؟ واقعی جہاں پہ آپ کویسچن کریں گے وہاں پہ واقعی ایکسیپٹیبلٹی اس کویسچن کی ہوگی، یا وہاں پہ واقعی وہ لوگ جو جیسے ادارے جہاں پہ آپ چیزوں کو ریز کرنا چاہیں گے تو وہاں پہ واقعی اس کا نگیٹیو کوئی نگیٹیو تو ریئیکشن تو نہیں ہوتا ہے. واقعی وہ جو کویسچن ہے، کویسچن کا واقعی وہ کوئی جواب بھی دے گا یا نہیں دے گا. تو یہ معاملہ ہے. اس کے علاوہ دوستوں یہاں پہ جو پولیٹیکل سچویشن یہاں پہ جو جس طرح یہاں پہ تھا، یا جو میں تھوڑا سا اپنے جو اختلافی معاملات میں دوستوں کے ساتھ ہم شیئر کریں. اختلافی معاملہ جو چلے بٹوین جو ہمارے اور اس میں چلے کس وقت، جس وقت پروگریسو یوتھ موومنٹ کا جو جب سیکنڈ کنونشن ہوا، سیکنڈ کنونشن میں اس وقت جالب صاحب یہاں پہ نہیں تھا، افغانستان میں تھا، وہاں پہ سوویت یونین میں پڑھا. جب وہ یہاں پہ آ گیا پھر سچویشن تبدیل ہونا شروع ہو گیا، جس میں بہت سارے جو دوست تھے ان کا یہی تھا کہ بھی ابھی سچویشن چینج ہو گیا ہے اور جو باتیں ہم نے کی ہیں اور وہ ابھی اس طرح صورتحال چینج ہونے سے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنا جو طریقہ کار ہے اس کو تھوڑا سا چینج کریں، بلکہ ہمارے جو سلوگنز ہیں ان کو تھوڑا سا ہم سافٹ کریں. بلکہ ہمارے اس حوالے سے کہ یہاں پہ جو چینج ابھی دیکھیں دنیا جہان میں جہاں پہ جو انقلابات آئے وہ انقلابات وہی انقلاب جو لیفٹ کے یا یہاں پہ جو اپریسڈ لوگوں کے حوالے سے تھا، وہ تو ظاہر یہاں پہ سوویت یونین تھا، سوویت یونین کا سپورٹ تھا. باقی یہاں پہ جو جتنے جو لیفٹ کے جو ممالک تھے جہاں پہ انقلاب آئے تھے ان کی طرف سے سپورٹ تھا. لیکن جس وقت یہ جو گورباچوف جس وقت وہ وہاں پہ آیا، گورباچوف نے جو پیروسٹرائک کا جو رکھا، اس کے بعد انٹرنیشنل وہ جو چینج ود ان سسٹم میں ان کا آنا شروع ہو گیا. اور سسٹم میں آنے کا یہ تھا، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ سوشلزم ناکام ہوا. میرا اپنا خیال یہ کہ سوشلزم ناکام نہیں ہوا، بلکہ سوشلزم کو چلانے والے ناکام ہو گئے. سسٹم ناکام نہیں تھا، بلکہ سسٹم کو آپریٹ کرنے والے ایکچولی ناکام ہو گئے. اس میں یہی تھا کہ پھر ایک چینج آیا تو وہی ہے جو سچویشن ابھرنے لگا. تو پھر ہمارے جو دوست پروگریسو جس میں راضی بوٹی بھی اس وقت ادھر ہی تھا، آپ لوگوں کو پتہ ہے راضی بوٹی بہت ٹائم افغانستان میں رہا تھا، پھر یہاں پہ آ گیا. پھر دوستوں نے کہا تھا کہ یہ جو سچویشن بن رہی ہے اس سچویشن میں ضروری یہ ہے کہ ہم یہاں پہ وہ کریں، اسٹرگل کریں ڈیموکریسی کے حوالے سے. یہاں پہ ڈیموکریسی کے حوالے سے جب بات چلی تو اس میں جو باتیں جو رکھی گئیں کنونشن میں، جالب صاحب نے کہا تھا کہ نہیں، آپ لوگ جو باتیں کر رہے ہیں اس پہ میں ایگری نہیں ہوں. سوشلزم وہاں پہ ناکام نہیں ہونا ہے، اس کو چلنا ہے، اسی طریقے سے چلے گا. ہم نے کہا اگر اس طرح چلے گا تو اٹس گڈ، بٹ اگر انٹرنیشنل سچویشن چینج اگر ہو تو اس میں ضروری ہے کہ ہم ودن اپنے جو پارٹی، ابھی دیکھیں وہ جو پالیٹکس کی جو بات ہوتی ہے اس میں یہی ہے کہ جو سبجیکٹیو یا آبجیکٹیو کنڈیشن کے حوالے سے، کیونکہ وہ اس میں یہی ہے کہ آبجیکٹیو کنڈیشن کے مطابق آپ کو اپنا سبجیکٹیو مین کہ آپ کے جو طریقہ کار ہے یا آپ کے جو پروگرامز ہیں یا اس کا جو آپ کا جو ایم ہے یا آپ کا جو ٹاسک ہے یا آپ چیزوں کو جس طرح لے جانا چاہ رہے ہیں تو اسی حوالے سے ظاہر ایک چینج لانی پڑے گی. لیکن آپ یہی سمجھیں کہ یہ چیز شاید ہم سمجھ نہیں پائے، اس سمجھ نہ آنے کی وجہ سے ایک ایسا اسٹیج آیا کہ اس میں ہمارے اپنے جو دوست ہیں وہ اس میں تقسیم ہو گئے. جالب صاحب نے پھر اپنے جو بہت سارے دوست ان کے ساتھ جو PYM کو PNM بنایا، بعد میں وجہ اختر مینگل کے ساتھ گئے. جو سچویشن ہو گیا دوستوں کے علم میں ہے. تو میں شاید بہت زیادہ میں نے ابھی باتیں کی ہیں. ابھی اس میں یہی ہے کہ میں صرف پارٹی کی بات جو کروں گا اس میں یہی میں کروں گا کہ پارٹی ایسا پارٹی ہو کہ واقعی
واقعی چینج لانے والی پارٹی ہو. اور اس میں کیونکہ ابھی جو پالٹکس ہے اس میں آپ یہی سمجھیں کہ پالٹکس یہ بہت سارے لوگ کر رہے ہیں, بہت سارے ڈیموکریٹک پارٹیاں کر رہی ہیں, لیکن یہاں پہ جو ہمارے جو دوست اس کو اگر ہم بی ایس او سے حوالے سے کہیں یا پی وائی ایم کے حوالے سے یا باقی جو حوالے سے, اس میں یہی ہے کہ صرف ٹائم ایکچولی معاملہ نہیں ہے. یہاں پہ جو لوگوں نے جو داؤ پہ رکھا, جو داؤ لگایا, ان لوگوں نے اپنے لائف داؤ پہ لگایا تھا. ان لوگوں نے کچھ آگے پیچھے نہیں دیکھا کہ میں جو چیزیں آگے بڑھا رہا ہوں اس آگے میرے بڑھانے میں میرا اپنا پرسنل کیا فیوچر ہوگا, میرے پرسنلی کتنا افینس ہوگا ان فورسز کا جو اینٹی یہاں پہ ڈیموکریٹ ہیں یا اینٹی نیشنلسٹ ہیں یا اینٹی لیفٹ ہیں, بلکہ ان لوگوں نے بہت ساری چیزیں ان لوگوں نے چھوڑ دی. تو بہرحال اس طرح ایک سلسلہ چلتا رہا. میں ابھی ایک جو میں بات ایک دو کروں گا, شاید ہم اس سلسلے کو ناٹ ہم بلکہ میں انجینئر حمید بلوچ, میں اس کو آگے لے جانے کی کوشش کروں گا. ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہمارا ذرا اتنا بڑا نالج نہیں ہے, نہ اتنے پولیٹیکل اتنے نو ہاؤ اتنے نہیں ہے, بلکہ تھوڑا بہت جو سمپلی جو میرے علم میں ہے میں کوشش کروں گا کہ ان کو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کروں, اس امید کے ساتھ کہ یہ جو جتنے جو چیزیں شیئر ہوتی رہیں گی, آپ لوگ یہاں پہ اس کو ایز میکسیمم جتنا کر سکتے ہیں سوشل میڈیا میں آگے دے دیں, تاکہ لوگوں کو پتہ بھی چلے کہ یہاں پہ ہسٹری تھوڑا سا کیا ہے ہمارے اپنے جو اسٹرگل کی, اور یہاں پہ جو کیا سچویشن ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بات کو پھر ریپیٹ کروں گا کہ میں ریپرزینٹ کسی کو نہیں کر رہا ہوں. آئی ایم آرڈنری ممبر آف نیشنل پارٹی, بٹ میرے جو سارے باتیں آئی ایم ناٹ ریپرزینٹنگ ایکچولی نیشنل پارٹی. یہ جو جتنے جو میں باتیں کر رہا ہوں, میرے انجینئر حمید بلوچ, میرے اپنے جو ویوز ہیں میں اس کو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا اور اس کو میں ہم کوشش کریں گے کہ مزید آپ لوگوں کو شیئر کرتے جائیں. اور پھر آگے پھر آپ دوستوں کا وہ ہے کہ اس پہ اپنے کمنٹس کریں یا اس کو آگے بڑھا دیں. تو بہرحال بس دوستوں سے اتنا ریکویسٹ کہ, اور جو دوست مجھے ابھی دیکھ رہے ہیں یا بعد میں جب اس کو وہ کریں گے سوشل میڈیا میں مزید آگے شیئر کرتے جائیں گے, بہت سارے لوگ اس کو سنیں گے. آپ سب دوستوں کا, ویورز کا, جو ہمارے دوست ہیں سب کا بہت بہت شکریہ. اور پھر خیر یہ ایک سلسلہ ہماری کوشش ہوگی چلتا رہے. آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ.